फारूक वाइस चांसलर, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साबका वाइस चांसलर, डॉक्टर इकरार हुसैन वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, डीन्स ऑफ फैकल्टीज, चेयरपर्सन्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, मीडिया व सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तालबात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम अपनी बेटियों को जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और जिन्होंने आज डिग्री ली है, उन सब को आई वांट टू कंग्रेचुलेट देम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फैसलाबाद में मैं अक्सर आता जाता रहता हूं और आपकी यूनिवर्सिटी ने जिस तरह की अचीवमेंट दुनिया की टॉप 500 रैंकिंग में हासिल की है, जो आपकी वाइस चांसलर ने मेहनत की है, आपके फैकल्टीज मेंबर्स ने मेहनत की है, स्टूडेंट्स ने मेहनत की है, स्टाफ ने मेहनत की है कि आपने अपनी शनाख्त जो है उसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में मनवाया है। लेकिन जब आपकी कामयाबियों का आपकी वाइस चांसलर आपके सामने जिक्र कर रही थी तो मैं वहाँ बैठा सोच रहा था कि हमारी तलबा तालबात, हमारे पेरेंट्स जो हैं तालियां के मामले में क्यों इतने कंजूस जो हैं, फैसलाबाद में कभी पहले नहीं मैं देखा। मैं जो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में कन्वोकेशन पे गया तो उस पर वाइस चांसलर ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और हाल में बिल्कुल खामोशी थी। उसके बाद एक बच्ची ने 18 गोल्ड मेडल लिए, उस पर भी किसी ने ताली नहीं बजाई। तो मैंने वाइस चांसलर से पूछा, मैंने कहा कि भाई क्या वजह है कि हाल में सन्नाटा छाया हुआ है। टुडे इज ए डे ऑफ हैप्पीनेस, डे ऑफ सेलिब्रेशन, डे ऑफ जॉय फॉर द पेरेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर, और यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जैसे किसी अफसोस के लिए आए हुए हैं। तो मुझे वाइस चांसलर कहने लगा कि सर ये हमारा कस्टम और प्रैक्टिस है कि हम कन्वोकेशन के दौरान तलबा तालबात को, पेरेंट्स को ताली बजाने की इजाज़त नहीं देते। तो जब मैं अपनी तकरीर के लिए वहाँ पर आया तो मैंने कहा कि भाई मैं पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ताली ना बजाने का जो प्रोटोकॉल है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करता हूँ एज ए चांसलर। तो सच्ची बात है कि पहले जब वाइस चांसलर साहब ने तकरीर शुरू की तो मैंने सोचा कि शायद वही प्रोटोकॉल यहीं तो नहीं लागू हो गया, लेकिन फिर मध्यम सी ताली बजी। मेरा ख्याल था कि नहीं, कोई प्रोटोकॉल वाला मसला नहीं है, वैसे ही कोई थोड़े से आज फैसलाबाद वालों में वो जोश नहीं है। दूसरी बात, जब भी मैं परसों मैं यूईटी यूनिवर्सिटी में था कन्वोकेशन पे, तो मैं जब यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुआ तो मैं ये सोच रहा था क्योंकि यूईटी में कसीर तादाद जो है वो लड़कों की है लड़कियों की निस्बत, तो आज जो गोल्ड मेडल मिलेंगे या सिल्वर मेडल मिलेंगे उसमें लड़कों की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी। ये मेरी ख्वाहिश थी, सोच थी। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो जिसने 6 गोल्ड मेडल लिए वो भी माशाल्लाह हमारी बेटी थी, जिसने 5 गोल्ड मेडल लिए वो भी हमारी बेटी थी, जिसने 4 गोल्ड मेडल लिए वो भी हमारी बेटी थी। तो माशाल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमारी बेटियां जो हैं लड़कों के मुकाबले में माशाल्लाह तमाम यूनिवर्सिटीज़ में माइल्स बेटर जो है माशाल्लाह परफॉर्म जो कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र बात। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के पहले जलसा तक़सीम इंसनाद की सदारत मेरे लिए बेहद मसर्रत और एज़ाज़ की बात है। मैं इस जलसा के कामयाब इनेकाद पर गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उन तमाम तालबात और उनके वालिदैन जिनको अपने तालीमी सफ़र की कामयाब तकमील पर आज मुख्तलिफ शोबों में असनाद अता की गई हैं को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد خواتین کو معیاری تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ تو میں جب بھی کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں یا کہیں بھی نوجوانوں سے مجھے موقع ملتا ہے بات کرنے کا، تو میں ہمیشہ ان کو 3 چیزیں جو ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی بات میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے والدین جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، اپنی آرائشوں کو رسک پہ ڈال کے وہ آپ کی فیس دیتے ہیں، آپ کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے ٹیچر دن رات محنت کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کے رزلٹ اچھے آئیں۔ تو میں ہمیشہ طلبہ اور طالبات سے کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی عزت کریں، اور آپ یقین مانیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں آپ کو جو ہے کامیابی جو ہے انشاءاللہ ملے گی۔ اور ہمیشہ میں بچیوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں، اور بہت سالوں سے میری یہ کمپین بھی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان کو انہیریٹنس میں ان کا حصہ جو ہے، جو اس کو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، ان کو حصہ جو ہے بچیوں کو ملنا چاہیے۔ میرا ایک دوست تھا جو بعد میں ایمبیسڈر بھی بن گیا، جس وقت وہ کونسل جنرل تھا گلاسگو میں، تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بہت سی جگہوں پہ ایمبیسی میں کام کیا ہے، اور میں نے ہزاروں بہنوں کو اپنے بھائیوں کے حق میں ایفیڈیوٹ دیکھے کہا ہے کہ میرے حصہ جو ہے میرے بھائی کو دے دیا جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی امیر ہوگا، نصیب کی بات ہے، بیٹی بھی امیر ہو سکتی ہے، کسی اچھے خاندان میں، بڑے خاندان میں شادی ہو جائے، بچے بھی، تو بچوں میں ڈفرنس جو ہے ایک نیچرل امر ہے۔ تو لیکن اس نے کہا کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ میں نے ہزاروں بہنوں کو ایفیڈیوٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرے حصے کی جائیداد جو ہے میرے بھائی کو دے۔ میرے تمام اس 20 سال کے ٹینیور میں نے ایک بھی بھائی کو نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ میرے حصہ کا جو حصہ ہے وہ میری بہن کو دے۔ صحیح بات ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اس پہ ہمیں سوچ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں پیرنٹ سے خاص کر کہتا ہوں کہ ان کو اس لیے سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، چاہے وہ انلاز ہوں یا وہ اپنے پیرنٹس ہو، اگر ان کے بڑھاپے میں ان کو کوئی کام آتا ہے، ان کا کوئی ہاتھ بٹاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو بیٹیاں کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیٹیوں کو اہمیت جو ہے بھی دینی چاہیے، ان کو لڑکوں کے برابر بھی سمجھنا چاہیے، اور ان کا جو جائیداد میں ان کا جو حصہ ہے اس میں بھی آپ کو ان کا جو ہے حصہ جو ہے دینا چاہیے۔ دوسری بات جو میں ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹائم از ویری پریشیس، ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو گے تو پھر بھی کامیابی آپ کے قدم چومے۔ بی آن ٹائم، وقت کی پابندی کریں۔ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہو۔ اور تیسری بات جو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی دے دے، یو گاٹ اے بگ جاب، آپ کو بڑا عہدہ مل جائے، یو بیکم سکسیسفل ان بزنس، تو کبھی اپنی روٹس کو کبھی نہیں بھولنا، اپنی روٹس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ویئر یو کم فرام۔ اگر آپ اپنی روٹس کو یاد رکھیں گے تو اپنے اللہ کو بھی یاد رکھیں گے۔ میں اپنی بات آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، دل کی بات۔ بہت دیر کے بعد ایک ہماری بیٹیوں کے کنوکیشن میں یہاں پر آیا ہوں، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک گاؤں میں ٹاٹوں میں بیٹھ کے پڑھا تھا، اور درختوں کے نیچے ہم پڑھتے تھے، گرمی کے موسم میں درختوں کے نیچے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد 2 میل کا سفر کر کے مجھے اپنے سکول میں جانا پڑتا تھا، اور جب بھی میں سوچتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں تو نے مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا ہے، اور مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے، مجھ میں کوئی کمی نہ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس میں کامیابی دی. میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں چودھری رمضان صاحب. جو بھی میری سیاست میں کامیابی کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرا بھائی جو تھا اس نے بزنس میرا سنبھالا اور مجھے اوپن ہینڈ دیا کہ بھائی آپ بزنس کریں, میں کاروبار سنبھالتا ہوں. تو یہ فیملی نے بھی سیکریفائز کیا. اس کے بعد ہم نے چارٹی کا کام شروع کیا تو ماشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. 3 ہم اسپتال چلا رہے ہیں, 200 زیادہ فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ہم نے لگائے ہوئے ہیں جو 2 ملین لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیتے ہیں. وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں اتنی تو کامیابی دی ہے, مجھ میں کوئی کمی نہ رہ جائے کہ میں غریب لوگوں کے لیے, مستحق لوگوں کے لیے انسانیت کی خدمت میں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو سوچیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہے تو پھر اپنے عہدے سے, اپنے پیسے سے, اپنی دولت سے لوگوں کی خدمت میں اس کو لگائیں. آج پوری تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. تاریخ نے کسی ایک شخص کا نام اس لیے زندہ نہیں رکھا کہ اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی, اس کے پاس عہدہ بہت بڑا تھا, اس کے پاس طاقت بہت تھی, بنگلے کوٹھیاں زیادہ تھیں. تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کا نام یاد رکھا ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی. ایک حقیقت ہے کہ انسان خالی ہاتھ دنیا میں آتا ہے اور خالی ہاتھ دنیا سے واپس جانا ہے. کوئی شخص اپنے ساتھ دولت لا کے نہیں گیا. الیگزینڈر دی گریٹ, سکندر اعظم جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی, اس نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی. تو میرے بیٹے بیٹیوں بھائیوں, ہم نے سب نے خالی ہاتھ جانا ہے. اپنی زندگیوں کو انسانیت کے لیے اگر وقف کر سکتے ہو تو وقف کر دیں. اس میں آپ دنیا میں بھی عزت کمائیں گے اور اس میں آپ آخرت میں بھی عزت جو ہے وہ کمائیں گے. عزیز طالبات, آج کے دن آپ کی زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. آج یہاں ایک طرف آپ کا تعلیمی سفر کامیابی سے اختتام پذیر ہو رہا ہے تو وہیں یہ مستقبل کے لیے ایک نئی شروعات ہے. مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد نے آپ کو اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے لاتے ہوئے مستقبل کے چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے جدید علوم سے آراستہ کیا ہے تاکہ آپ پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں. آپ کی تعلیمی کامیابیاں آپ سے تقاضا کرتی ہیں کہ آپ آگے بڑھ کر مستقبل کی باغ ڈور سنبھالیں اور وطن عزیز کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. نوجوان انسانی وسائل کے حوالے سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قوموں کا مستقبل صرف مادی وسائل سے نہیں بلکہ مثبت فکر اور جدید علوم و فنون کے حصول سے وابستہ ہے. موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کے ذریعے ضروری وسائل مہیا کرنے کے لیے بھرپور عملی اقدامات بروئے لا رہی ہے. اس سلسلے میں ہماری نوجوان طالبات اپنی بے پناہ صلاحیتوں اور عزم کے بل بوتے پر ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں آگے بڑھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد سے فارغ التحصیل طالبات ان تمام ضروری علوم و فنون سے بہرہ مند ہیں جن کا حصول عملی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے. مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہے کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد نے نہایت ہی مختصر عرصے میں ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم تعلیمی, سائنسی اور تحقیقی میدان میں شاندار کامیابیاں حاصل کی. مختلف شعبہ جات اور مارکیٹ کی ضروریات کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے گئے پروگرام یونیورسٹی کی تعلیمی اور تحقیقی میدان میں مسلسل ترقی کے سفر کو ظاہر کرتے ہیں. QS ایشیا رینکنگ 2022 اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ 2021 میں یونیورسٹی کی نمایاں پوزیشن یونیورسٹی کی مسلسل کامیابیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں یونیورسٹی کی ان کامیابیوں پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ربینہ فاروق اور تمام ان کے رفقائے کار کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. دس از اے فنٹاسٹک اچیومنٹ ماشاءاللہ فار یو اینڈ فار یور یونیورسٹی. مجھے یہ جان کر خوشی ہے کہ گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور فنون لطیفہ سے متعلق
پروگرامز بھی باقاعدگی سے منعقد کرتی ہے۔ میں اس موقع پر یونیورسٹی قیادت اور انتظامیہ کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ موجودہ زمانے کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیجیٹل اکانومی کے شعبہ جات میں زیادہ سے زیادہ طالبات کو تعلیمی سہولتیں مہیا کریں تاکہ نوجوان طالبات حصول تعلیم کے بعد بہتر انداز میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کر سکیں۔ محترم اساتذہ، والدین اور طالبات، گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد کے اس پہلے کنووکیشن کے موقع پر آپ کا جوش و جذبہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے پرجوش، پرعزم اور ہر دم تیار ہیں۔ میں آپ کی آنے والی عملی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو میرے پاس 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور میں اکثر یونیورسٹیز میں صرف طلبہ اور طالبات کو گولڈ میڈل دیتا ہوں۔ تو چونکہ یہ فرسٹ کنووکیشن تھا تو مجھے آپ کی وائس چانسلر نے کہا کہ نہیں، ہمارے 200 سے زیادہ ہیں اور آپ نے دینے ہیں، فرسٹ کنووکیشن ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل، میں آپ کی جو آپ کہہ رہی ہیں انشاءاللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ فیصل آباد میرا شہر بھی ہے کہ یہاں پر میں اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو خوش دیکھ رہا ہوں، ان کے پیرنٹس کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مائی ایکسپیرینس آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو کپل آف مائی ایکسپیرینس کہ لائف میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ میرا اس چیز پہ بلیو ہے کہ نتھنگ از امپاسبل ان لائف۔ اگر آپ ڈٹرمینیشن ہے، آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے، آپ کے پاس کوشش ہے، جذبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1996 میں آئی بیکیم گلاسگو سٹی کاؤنسل ان 1992 اینڈ واز ری الیکٹڈ ٹو دا گلاسگو سٹی کاؤنسل ان 1995، تو اس وقت یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کوئی مسلمان بھی جا سکتا ہے، وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے۔ تو میں نے اور میرے دوستوں نے تہیہ کیا کہ ہم نے یہ بیریئر جو ہے اس کو بریک کرنا ہے اور ہم نے یہ اچیو کرنا ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جانا۔ I became ready، اور اس کے بعد ہیل بینٹ آن می، اینٹی مسلم فورسز نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنے۔ میڈیا نے لکھنا شروع کر دیا، لوگ کہہ رہے تھے برٹن از ناٹ ریڈی فار اے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ، اسکاٹ لینڈ از ناٹ ریڈی فار اے منارٹی ایم پی، گورا جو ہے وہ کالے کو ووٹ نہیں دے گا، white people will never vote for a black person, they will not vote for a Pakistani, they will not vote for a Muslim۔ لیکن I took this as a challenge، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1997 میں پہلا مسلمان برطانیہ کی تاریخ میں بننے کا موقع دیا۔ اس کے بعد جب حلف لینا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی میرے اعزاز کی بات یہ ہے کہ جب میں نے حلف لینا تھا تو میں نے قرآن پاک پہ حلف لیا، اور وہ قرآن پاک آج بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو کبھی نہ بھولیں۔ I always felt proud to be a British Pakistani، کبھی نہیں ہائڈ کیا۔ I told her I'm a Muslim, I'm a Pakistani, I'm proud to be a British Muslim and I'm proud to be a British Pakistani۔ تو کبھی آپ کو شائع نہیں ہونا چاہیے، اپنی ٹریڈیشن، اپنے کلچر پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور کبھی بھی مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو شائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دنیا میں جہاں جائیں بڑے زور سے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ ایون ویسٹرن ورلڈ میں آج سے 100 سال پہلے برطانیہ میں خواتین کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں تھی، خواتین کے نام زمین نہیں ہو سکتی تھی، جائیداد نہیں ہو سکتی تھی 100 سال پہلے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آمن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواتین کو حق آج سے 1400 سال پہلے دے دیا۔ تو اس لیے ہمیں کوئی یہ نہیں ضرورت کہنے کی کہ ہم کوئی شاید کوئی کنزرویٹو پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، ہمارا دین جو ہے بڑا لبرل ہے، تو اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے ایز اے مسلمان۔ تو میں اپنی تقریر کا اختتام قائد اعظم محمد علی جناح کے ان الفاظ پہ کروں گا۔ دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، ایک کی نمائندگی تلوار ہے اور دوسری کی قلم سے۔ دونوں کے مابین زبردست مقابلہ اور دشمنی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تلوار طاقتور ہے، کوئی کہتا ہے کہ قلم زیادہ طاقتور ہے، اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ دونوں سے مضبوط ایک تیسری طاقت بھی ہے، اور وہ عورت۔ اس لیے آپ کے لیے میری بہت سی نیک تمنائیں، اپنے آپ کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
And I tell you, when you are given an opportunity, when you are given a chance, you can perform better than men. اور میں اپنی آپ کو آج آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا، اتنے سال برطانیہ میں رہا، میری وائف نے کاروبار میں بھی میرا ساتھ دیا، کمپین میں دیا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ شی کین پرفارم بیٹر دین می. میں آلویز تھاٹ میں جو کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا. تو جب 2016 میں میں اپنے این جی او چلا رہا تھا سرور فاؤنڈیشن کو، تو 2016 میں نے تمام، جب میں مصروف ہو گیا تو این جی او سارے اس کو سنبھالے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، وومن امپاورمنٹ ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، جب میں چلا رہا تھا میری بیگم صاحبہ مجھ سے 10 گنا ان اداروں کو بہتر چلا رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین جو ہیں ماشاءاللہ بہت ایبل ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو استعمال کریں. اینڈ گاڈ بلیس یو آل. اور میری نیک تمنائیں، میری خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوشیاں دے، عزت دے اور برکت دے. پاکستان زندہ باد.